सियासत, बदमाशी या चौधराहट, फोकस किस पे आपका? खिदमत करते हैं इलाके की तो वो आपकी चौधराहट भी गिनी जाएगी और आपकी सियासत भी इबादत है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ के नून लीग में शामिल हो गए, ये धोखा हुआ पीटीआई के साथ। एक जुनून इमरान खान का पूरे पाकिस्तान में नौजवानों का ब्रेन वॉश किया गया। मेरे भाई को भी पीटीआई का जुनून हो गया। इंसाफ का भी मुतालबा कैसर भट्ट साहब ने किया। छोटा भाई लाड में ही कह देता है, तुसी मैनू हर जगह ते थल्ले ला लेंगे। सुलह हमने करवाई, पहले एग्री करके राजी करके करवाई। सुहेल शौकत भट्ट है, उन्होंने पहले आपकी सियासत खत्म की, फिर उसके बाद चौधराहट भी खत्म कर दी। इज्जत अल्लाह ताला की ज़ात देने वाली है, किसी के चौधराहट खत्म करने से, किसी के बनाने से नहीं बनती। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मुजाहिद शेख और आप देख रहे हैं ब्लंट लाइन न्यूज़। आज सरहदी इलाके की एक अहम शख्सियत है जिनका माजी में एक दुश्मनदार घराना भी था, लेकिन आज हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ उस दुश्मनी की बात ना करें। इसरार भट्ट साहब। इसरार भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जी आपका शुक्रिया। भट्ट साहब, सियासत, बदमाशी या चौधराहट, फोकस किस पे आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बदमाशी का जो लफ्ज़ है, मेरा ख़्याल है कि वो उसके मायने हम लेने चलें तो वो बड़ी लंबी बात हो जाती है। तो मेरा घराना पढ़ा लिखा, मेरे आबा व अजदाद पढ़े लिखे, हम खुद सारे ग्रेजुएट भाई बहन जितने हैं। तो इसके साथ सियासत और चौधराहट में भी फ़र्क होता है। आप सियासत करते हैं, चौधराहट का शौक़ है। चौधराहट कुछ इस तरह की भी है कि आप अपने इलाके की खिदमत के लिए चौधराहट करें। ठीक है। कुछ चौधराहटें ऐसी होती हैं जो अपना दबदबा रोब बनाने के लिए चौधराहट करते हैं लोग। तो मेरा ख्याल है चौधराहट या सियासत, ये दोनों जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ। अगर आप सियासत भी खिदमत के लिए करते हैं तो वो इबादत भी है। आप अपने अवाम के दुख दर्द में शामिल होते हैं, अपने लोगों में रहते हैं, उनके साथ हर जगह खड़े होते हैं, उनकी फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, तो खिदमत करते हैं इलाके की, तो वो आपकी चौधराहट भी गिनी जाएगी और आपकी सियासत भी इबादत होगी। ठीक हो गया। भट्ट साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ आपके छोटे भाई बाबर भट्ट साहब का भी ताल्लुक़ था, आपका भी ताल्लुक़ था और बाकायदा आप ओहदेदार थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अचानक आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ी, फिर आप पीटीआई में चले गए, फिर आप अचानक यू टर्न लिया तो नून लीग में आ गए। इसकी वजह क्या है? जी, असल में बात यह है कि पीपल्स पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी ने हमें बड़ी इज़्ज़त दी, मेरे पूरे ख़ानदान को इज़्ज़त बख्शी। ये हमारा सिलसिला नया शुरू नहीं हुआ था पीपल्स पार्टी के साथ। हमारा साथ जो है, हमारा जो सफ़र है, वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा 86 में जब जला वतनी के बाद पाकिस्तान आई, तो उनका पहला वो जो जलसा उन्होंने अनाउंस किया, ऐलान किया, उन्होंने कहा जी मैं लाहौर उतरूँगी और सीधा मीनार पाकिस्तान जाऊँगी, वहाँ पे जलसा करूँगी। उस वक्त भी हम पीपल्स पार्टी में थे। उस वक्त हम नौजवान थे, स्टूडेंट लाइफ थी। उस वक्त पीएसएफ की तो इतनी सियासत नहीं थी लाहौर के अंदर, मगर ये है कि पीपल्स पार्टी के हम वर्कर थे उस वक्त, उस उम्र में, लड़कपन में। तो बल्कि तंजीमों ने हमारी ड्यूटी लगाई थी नौजवानों की कि आप लोगों ने ट्रक के साथ बीबी साहबा जब ट्रक अंदर एयरपोर्ट से बाहर आती हैं, तो एक ट्रक जो पहले वो ईंटों के भट्टों पे इस्तेमाल आ गए, वो छज्जा सा बना होता है उसके ऊपर, तो उस पे खड़ी थी। उनके साथ जंगीर बदर साहब थे, सलमान तसीर साहब थे, इस तरह 2-4 क़यादत के बंदे साथ खड़े थे। तो हम इतना उस वक्त जोश था, जज्बा था। हम एयरपोर्ट, वो पुराना एयरपोर्ट होता था कैंट के एरिया से गुज़रते हुए, तो हम पैदल ट्रक के साथ साथ चलते आए मीनार पाकिस्तान तक, ये सफ़र जो तय किया। बताने का मकसद कि हमारा यानी आप 86 से हमारा ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से था। चलते चलते बाबर भाई ने जब अपनी तालीम से वो फ़ारिग हुए, तो उन्हें पीवाईओ पंजाब का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया नौजवानों का, पीपल यूथ ऑर्गेनाइजेशन का।
ان کی کارکردگی دیکھتے ہوئے پھر انہیں جنرل سیکرٹری پنجاب PYO بنا دیا گیا۔ تو یہ بابر بھائی کی شہادت کے بعد بلاول صاحب ہمارے گھر پہ تشریف لائے فاتحہ کے لیے، بالکل افسوس آئے۔ کے لیے۔ اس وقت میں نائب صدر لاہور تھا پیپل پارٹی کا، پہلا عہدہ جو میرا تھا وہ نائب صدر لاہور تھا۔ ہوں، تو اس کے بعد بلاول صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر انہوں نے لاہور کی پنجاب کی تنظیم سازی نئے سرے سے کرنی تھی، تو انہوں نے یہ ہمیں عزت بخشی کہ اس گھرانے کی قربانیاں ہیں، تو انہوں نے پھر مجھے جنرل سیکرٹری لاہور بنا دیا۔ ٹھیک۔ 5 سال تک میں نے ایز اے جنرل سیکرٹری لاہور کام کیا۔ اس کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب بڑے قابل احترام ہیں، میرے بھائیوں کی طرح، بڑے بھائیوں کی طرح، ان کو پنجاب سینٹرل پنجاب کا صدر بنا دیا گیا۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو اپنی ٹیم میں شامل کرنا چاہتا ہوں پنجاب میں۔ تو میں نے کہا جی جس طرح آپ کا حکم ہوگا۔ تو پھر مجھے بنا دیا گیا وائس پریزیڈنٹ سینٹرل پنجاب۔ ٹھیک۔ پھر 2 سال تقریباً میں نے ایز اے سینٹرل پنجاب کام کیا۔ یہ تھوڑا سا باتیں بتانے کا مقصد کہ ہمیں پیپل پارٹی سے کوئی گلہ نہیں تھا، نہ پارٹی کے ساتھ نون کوئی لیگ سے ہے ہمارا، گلہ؟ نہ سارا نہیں۔ اب تو دیکھیں ہم نون لیگ میں کام کر رہے ہیں، ہمیں گلہ ہوتا تو ہم نون لیگ میں نہ ہوتے، بیٹھے ہوتے۔ تو پی ٹی آئی چھوڑنے کی جی WhatsApp وجہ کیا تھی؟ لوگوں کے ذہن میں سوال ہے کہ آپ کے بھائی کیسر بٹ کو پی ٹی آئی نے ٹکٹ دیا الیکشن لڑنے کے لیے، اور ایک دم سے آپ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ کے نون لیگ میں شامل ہو گئے۔ آپ کو ایسا نہیں لگتا یہ دھوکہ ہوا پی ٹی آئی کے ساتھ؟ نہیں، میں بتاتا ہوں، میں اسی طرف آ رہا ہوں۔ وہ تھوڑا سا میں نے اس لیے تھوڑی سی آپ کو ہسٹری بتائی کہ پیپل پارٹی سے ہمارے گہرے تعلقات کیا تھے، پھر میں چھوڑنے کی طرف بھی آ رہا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں۔ جی۔ تو بتانے کا مقصد یہ کہ ہمارا کوئی گلہ نہیں تھا پارٹی سے۔ ایک ہوتا ہے بندہ، کوئی اختلافات ہوتے ہیں تو پارٹی چھوڑ دیتا ہے۔ زرداری صاحب بڑا پیار کرتے تھے، بچوں کی طرح پاس بٹھاتے تھے، سمجھاتے تھے، بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں پاکستان کے، آج بھی صدر پاکستان ہیں۔ بلاول صاحب بڑی عزت دیتے تھے، بی بی فریال تالپور صاحبہ بڑی عزت دیتی تھی۔ تو ہوا یہ کہ چھوڑنے کا آپ نے سوال کیا تھا، تو یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو ذرا لمبی بات کر دی، اس لیے کہ تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہمیں کوئی اختلاف یا کوئی اس وجہ سے ہم نے پارٹی کو نہیں چھوڑا تھا۔ چھوڑنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جو ابھی آپ نے بات کی میرے چھوٹے بھائی کی، کیسر سہیل بٹ کی، تو یہ جس طرح ایک جنون عمران خان کا پورے پاکستان میں نوجوانوں کو جو ان کا برین واش کیا گیا، تو وہ میرے بھائی کو بھی پی ٹی اے کا جنون ہو گیا۔ چونکہ وہ چھوٹا بھائی ہے، پھر اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ہم نے پیپل پارٹی چھوڑی۔ یہ چھوڑنے کی وجہ یہ بنی۔ اور پی ٹی آئی چھوڑنے کی وجہ کیا بنی؟ وہ وجہ پھر یہ بنی کہ پی ٹی آئی نے بھی ہمیں عزت دی۔ ہم بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں پارٹی چھوڑنے کے بعد کیچڑ اچھالتے ہیں، گند اچھالتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ہمارا سفر تھوڑا ہے، مگر انہوں نے ہمیں یہ عزت دی کہ میرے بھائی کو ٹکٹ دے دیا، نامزد کر دیا 151 میں۔ مگر پھر ہوا یہ کہ اب اس کو چھوڑنے کی وجہ اور نون لیگ میں آنے کی وجہ، سہیل شوکت بٹ سے جس طرح کیسر میرا چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی اسی طرح میرا چھوٹا بھائی ہے۔ تو الیکشن 2024 میں کیسر کو پی ٹی آئی نے نامزد کر دیا۔ اس وقت تو آزاد ہی تھے، مگر پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ جس طرح سارے امیدوار تھے۔ نون لیگ کی طرف سے سہیل شوکت بٹ صاحب کو نامزد کر دیا جاتا ہے۔ یہ ہم ایک ہی ہم خاندان ہیں۔ پھر یہ بڑا جی پھر یہ بڑا ایک مشکل سا مرحلہ، ایک امتحان ہمارے لیے یہ پھر آ گیا، چونکہ آپ کو پتہ ہے آپ شامل تھے ہماری صلح میں بھی، تو آپ کا بھی اس میں بڑا کردار تھا صلح کروانے والوں میں سے۔ تو وہ پھر یہ ہوا کہ
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि वो हमारी यानी बड़ी लंबी एक दुश्मनी भी रही, मुखालफत भी रही, फिर अल्लाह ताला ने मेहरबानी की, सुलह भी हो गई। तो ये ऐसा फिर वक़्त आ गया कि एक तरफ सुहेल शौकत भट्ट, एक तरफ कैसर सुहेल भट्ट। फिर हमने बैठ के ये फ़ैसला किया कि यार ख़ानदान अगर हों तो सियासत भी हो जाती है, ठीक बात। अगर ख़ानदान ना हो तो फिर सियासत नहीं होती। तो सियासत का मकसद जो है हमारा वो है खिदमत। तो अगर हम फिर दोबारा आमने सामने इलेक्शन लड़ेंगे, ये फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे, तो हल्का भी एक ही है, हमारा इलाका भी एक ही है। इलाका भी एक ही हल्का 151 हम्म, में, तो फिर ये हमारा सियासत करने का मकसद भी ख़त्म हो जाता है। हम खिदमत फिर नहीं कर सकते इलाके की। अगर तो सियासत करनी है इस नीयत से कि हम अपने इलाके की खिदमत करें, तो फिर क्यों ना कैसर को हम विड्रा करें और ख़ानदान से एक ही बंदा लें। और वो वैसे ही हुआ। अच्छा भट्ट साहब, अभी आपने सुलह का जिक्र किया, बात आपकी ठीक है, बड़ी नेक नियति के साथ सुलह हुई और बड़े अच्छे लेवल पे सरकारी लोग भी थे और इलाके के लोग भी थे, आपके साथ सुलह हो गई। उसी दौरान टीपू ट्रक्कावाला के साहबजादे जो बलाज थे, उनके साथ भी सुहेल शौकत भट्ट, पग्गा भट्ट साहब जो उनके मामू हैं, उनकी भी सुलह हो गई। आपकी तो ऑलरेडी उनके साथ सुलह ही थी, वो भी सुलह हो गई। लेकिन फिर एक मोड़ आया, एक यू टर्न फिर आया। जैसे पहले पीपल्स पार्टी, फिर पीटीआई, फिर नून लीग, तो फिर एक यू टर्न आया कि कैसर भट्ट साहब बहुत जंग लड़ी उन्होंने, बलाज के भाइयों की तरह उनके साथ ताल्लुक़ था, दोस्ती थी। तो फिर एक यू टर्न आया कि आप तीफ़ी भट्ट साहब के घर सुलह के लिए चले गए। वो सुलह किसने करवाई और उस सुलह में क्या समझते हैं कि आप मुनासिब था कि ज़्यादा यू टर्न नहीं हो गए सियासी तौर पे भी, ताल्लुकात के तौर पे भी? जी देखें, इसमें कोई यू टर्न वाली मैं समझता हूँ बात नहीं है। हमारा जो मिशन था सुलह करने का, करवाने का, कि लाहौर में हम अमन कायम करें। अपने पहले घर में करें, अपने इलाके में करें, लाहौर में करें। तो ये जो तीफ़ी भट्ट साहब का आपने ज़िक्र किया, वो आपको सबको पता है कि कैसर भाई का बलाज के साथ बड़ा भाइयों जैसा ताल्लुक़ था। ऐसे ही बलाज के मर्डर के बाद वो उनके साथ खड़ा भी हुआ, सोशल मीडिया पे बिल्कुल हुआ। बड़ी जंग भी लड़ी। खुल्लम खुल्ला। मगर मुख्तसर सी बात कि वो मामला फिर ऐसे बना जवेद भट्ट साहब का जो मर्डर होता है, तो उसके जिसमें बाद नामजद भी कैसर भट्ट साहब हो गए। कैसर को नामजद भी किया गया। मगर हमने कैसर को ये समझाया कि ये हमारी लड़ाई नहीं है, ठीक है। आपकी दोस्ती बलाज के साथ थी। उसमें हमने पहले कोशिश की कि इन दोनों घरों की सुलह हो। दोनों की। दोनों ठीक है, जब तीफ़ी भट्ट साहब जिंदा थे। जिंदा थे तब भी, उनके बाद भी, ठीक है। मगर वो उसमें हम कामयाबी हमें ना मिली। इसमें कौन कौन लोग आपके साथ मदद करते रहे? जी उसमें सुहेल शौकत भट्ट साहब भी शामिल थे। सुलह के लिए उन्होंने कहा जी जो किरदार अदा करना पड़े अमन मैं पसंद, भी हाज़िर हूँ। सुलह पसंद बंदे हैं वो। उनके मामू हमारे बड़े भाई हैं शफ़क़त भट्ट साहब, पग्गा भट्ट साहब, वो भी शामिल थे। उसमें साबी भट्ट साहब भी शामिल थे, महमूद बूटी से मुअज़्ज़म भट्ट साहब, हम सब भाइयों ने मिल के कोशिश की। ठीक। वो बात मुख्तसर के वो उसमें हमें कामयाबी ना मिली। फिर हमने सोचा कि इसको कैसर को हम इधर से निकालें। इस वजह से फिर हमने तीफ़ी भट्ट साहब से हमारी तो दुश्मनी नहीं थी, बड़ा एहतराम करते थे, बड़े होने के नाते भी, फिर भी वो हम छोटे थे वो एज में, फिर भी वो बड़ा एहतराम करते थे, बड़ी इज़्ज़त देते थे। तो इस वजह से फिर हमने अपने भाई को उस लड़ाई से निकाला और तीफ़ी भट्ट साहब के घर हम इसलिए गए थे कि उन्होंने फिर वहाँ पे इनवाइट किया, बिल्कुल ठीक है। ताकि ज़माने को पता चल जाए कि सुलह। हमारा कोई मामला नहीं। अच्छा भट्ट साहब, जब सुलह होती है तीफ़ी, और सुलह अच्छी चीज़ है, होनी भी चाहिए, आपने भी इसमें किया। जब सुलह होती है फिर नाराज़गी हुई उस घर से जिसमें कैसर भट्ट साहब का, अगर कैसर भट्ट साहब का ताल्लुक़ अच्छा था तो यकीनन आपका भी था, और इवन के बाबर भट्ट साहब का टीपू के साथ बहुत अच्छा ताल्लुक़ था। तो फिर उधर से नाराज़गी का इज़हार किया गया, वो कुछ ऐसे बयानात भी आते रहे
تو مشکل لگا آپ کو، اس کو کیسے ٹیکل کیا؟ مطلب 2 دفعہ قربانی دے دی قیصر بٹ صاحب نے آپ کے بڑے ہونے کی احترام میں، پہلے پارٹی بھی چھوڑی سیاسی طور پہ بھی، پھر اس کے بعد وہ گھرانہ جس کے ساتھ میرا خیال ہے کہ بالاج کے لیے اتنے بڑے اسٹیٹمنٹ کسی نے نہیں کیے، فرنٹ پہ آ کے اوپنلی آ کے وہ انصاف کا بھی مطالبہ کیا، کسی نے نہیں کیا جو قیصر بٹ صاحب نے کیا۔ تو پھر کوئی کبھی ناراضگی ہوئی؟ چھوٹا بھائی لاڈ میں ہی کہہ دیتا ہے کہ تسی مینوں ہر جگہ تے تھلے لا نہیں دے۔ نہیں، جب صلح ہم نے کروائی تو پھر اس کو پہلے ایگری کر کے راضی کر کے کروائی، پھر اس کے بعد تو پھر اس کا بھی کوئی گلہ نہیں رہا۔ پھر اس کو ہم نے یہ سمجھایا کہ ابھی دیکھیں باعزت طریقے سے اب اپنا کاروبار کر رہا ہے دبئی کے اندر، بچے وہاں پہ پڑھا، میں ایجوکیشن کے لیے بچوں کو بھی وہاں پہ شفٹ کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ لائف اچھی ہے، یا وہ لائف جس راستے پہ وہ لگا ہوا تھا تو وہ اس نے ہماری بات کو مانا، بڑوں کی عزت اس نے کی، بڑوں کا مان رکھ لیا، سب کی بات مانی، تو اب آج دیکھیں باعزت طریقے سے اپنے کاروبار میں لگا ہوا ہے، تو کوئی اس کا یہ گلہ نہیں ہے کہ بھئی آپ نے یہ کیوں کروایا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بٹ صاحب، اگلا جو آئندہ الیکشن جو ہوگا اس میں قیصر بٹ صاحب الیکشن لڑیں گے یا سہیل بٹ صاحب لڑیں گے؟ جی دیکھیں سہیل، اب یہ میں پہلے بھی کئی بار یہ سوال پیدا ہوتا ہے، تو سہیل شوکت بٹ میں نے پہلے عرض کی کہ جس طرح قیصر میرا بھائی ہے اسی طرح وہ ہے۔ پارٹی نے سہیل شوکت بٹ صاحب کو نامزد کیا، قیصر کو ہم نے وڈرا کر دیا۔ پارٹی جو فیصلہ کرے گی سہیل کو نامزد کرے گی، پھر سہیل ہی لڑے گا، انشاءاللہ ہم سب اس کے ساتھ ہوں گے۔ اور اگر قیصر کو نامزد کیا جاتا ہے، قیصر بٹ صاحب کو؟ اگر پارٹی فیصلہ کرتی ہے کہ قیصر کو، پھر سب قیصر کے ساتھ ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب ایک جو سرحدی علاقہ ہے وہاں آپ کو پتہ ہے چودراہٹ اور دھڑے بندیاں ہیں، آپ کو بھی اس کا علم ہے، سیاست بھی دھڑے بندیوں پہ وہاں پہ ہوتی ہے۔ وہاں ایک لوگوں کا ایک تاثر ہے، ہو سکتا ہے یہ تاثر غلط ہو، لوگ یہ کہتے ہیں کہ پہلے جو سہیل شوکت بٹ ہیں جو آپ کے بھائی بھی ہیں، اور انہوں نے پہلے آپ کی سیاست ختم کی، آپ کو پی ٹی آئی سے نون لیگ میں لا کے، پھر اس کے بعد انہوں نے آپ کی چودراہٹ بھی ختم کر دی، تیفی بٹ کے ساتھ صلح کروا کے اور ٹیپو ٹرکاں والا کے ساتھ مخالفت شروع نہیں نہیں نہیں، دیکھیں میں نے پہلے عرض کی چودراہٹ ہوتی ہے علاقے کی خدمت کے لیے۔ اگر سہیل شوکت بٹ وزیر ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اسرار بٹ وزیر ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی بالکل سیاست کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں تو تاکہ انتشار پیدا ہو۔ بالکل ٹھیک ہے۔ وہ الحمدللہ ہمارے درمیان اتنی انڈرسٹینڈنگ آپس میں پیار محبت ہے کہ ہم ایسی باتوں پہ نہ ہم جاتے ہیں نہ سہیل شوکت بٹ صاحب جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک تو ہے۔ یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ چودراہٹ ختم ہو گئی۔ چودراہٹ کس بات کی؟ جو مشن، جو ہمارا سیاست کا مقصد وہ ہم پورا کر رہے ہیں۔ دیکھیں عزت اللہ تعالیٰ کی ذات دینے والی ہوتی ہے۔ میں پیپلز پارٹی میں نے چیئرمین کا 2015 والا الیکشن لڑا، تو 274 یونین کونسلز تھی لاہور کی، ایک میں پیپل پارٹی کے ٹکٹ پہ جیتا، میرا پورا پینل جیتا، میرے پورے کونسلر کامیاب ہوئے۔ تو عزت اللہ تعالیٰ دینے کی ذات دینے والی ہے، یہ کسی کے چودراہٹ ختم کرنے سے، کسی کے بنانے سے۔ اچھا بٹ صاحب، ایک بڑا اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ آپ نے بڑا اچھا، دیکھیں صلح ہمیشہ، امن، یہ ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے اور آپ اس کے حامی بھی ہیں اور اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں۔ آپ کے بھائی نے ہمیشہ مانی آپ کی بات، آپ نے جو کہا اس نے اپنے بڑوں کا احترام کیا، چاہے وہ آپ ہوں، سہیل شوکت بٹ ہوں، ایسے ہی ہے۔ لیکن جو سہیل شوکت بٹ صاحب کے اپنے چھوٹے بھائی ہیں زیب بٹ صاحب، آج بھی ان کی ڈی پی پہ بلاج کی تصویر لگی ہوئی ہے اپنے ساتھ، تو پھر یہ کوئی ایسا سوال پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے لیے احترام ضروری ہے آپ کے گھرانے کے لیے اور ان کے اپنے گھر میں یہ اختلاف ہے؟ تصویر تو آپ چیک کریں گے تو قیصر کی ڈی پی پہ بھی وہی لگی ہوئی ہے۔ وہ ان کا دونوں کا جو پیار اور محبت بلاج کے ساتھ تھا، وہ اس کا اظہار وہ کرتے ہیں کہ بلاج کے ساتھ ہمارا پیار محبت بھائیوں جیسا تھا، مگر اس میں یہ کوئی فرق نہیں کہ
کہ بھئی اس کا زہیب کا ادھر تعلق ہے، ہمارا عفیفی بٹ صاحب کے ساتھ اس گھرانے سے تعلق ہے، ایسا فرق نہیں ہے۔ وہ بلاج کی حد تک دونوں کا پیار تھا، دونوں کی ڈی پی آپ چیک کریں گے دونوں بھی لگی ہوئی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا بٹ صاحب، آپ کا جو سرحدی علاقہ ہے یہاں پہ بنیادی طور پہ کیا مسائل ہیں جو وہاں پہ سردار ایاز صادق صاحب MNA ہیں اس علاقے سے، اس حلقے سے، اور اسپیکر قومی اسمبلی بھی ہیں، وہاں پہ بنیادی مسائل ہیں کیا؟ اب تقریباً 3 برس میں کیا کچھ آپ کی پارٹی نے یا آپ کے بھائی سہیل شوکت بٹ نے یا ایاز صادق صاحب نے کیا کچھ حل کروایا؟ جی یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ سردار ایاز صادق صاحب جب اس حلقے میں آئے تھے 2024 میں، کمپین کے دوران انہوں نے مسائل کو دیکھا۔ ان کے صاحبزادے ڈاکٹر علی ایاز صادق صاحب وہ بھی کمپین میں حصہ لے رہے تھے، انہوں نے بھی علاقے کے مسائل کو دیکھا۔ ٹوٹی پھوٹی سڑکیں تھیں، جگہ جگہ پانی کھڑا تھا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ ہمارا علاقہ جو تھا نا جی، یہ آؤٹ آف واسا تھا، یہ واسا کے کنٹرول میں نہیں تھا، یہ ضلع کونسل کا حصہ ہوتا تھا، پھر میٹروپولیٹن کارپوریشن بن گئی لاہور سارا، مگر یہ رورل ایریا تھا، دیہاتی ایریا تھا۔ یہاں پر بنیادی سہولت کوئی بھی نہیں تھی، نہ یہاں پر پینے کا پانی تھا، نہ سیوریج سسٹم تھا۔ تو سردار ایاز صادق صاحب کے اس حلقے میں آنے کے بعد سہیل شوکت بٹ صاحب کی کوشش سے، سردار صاحب کی محنت سے، محبت ان کی، کہ ان دونوں نے کوشش کر کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر وزیر اعلیٰ پنجاب کو بھی میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے سہیل شوکت بٹ صاحب اور سردار صاحب کی بات کو سنا، اس علاقے کی جو مسائل تھے ان کو دیکھا، ان کو محسوس کیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے کھلے دل سے فنڈز دیے، اربوں روپے N120 میں لگے ہیں۔ اب جو ہمارا ایریا لکھو ڈیر یونین کونسل سے ہمارا رورل ایریا وہ شروع ہوتا تھا، تو لکھو ڈیر سے لے کر BRB نہر تک وہ GT روڈ پہ جتنے آتے تھے، مناواں، رامپورہ، اتو کے وان ہے، اس طرح جتنے نئی سوسائٹیاں بنی ہیں، وہ جی اڈا چھبیل ہے، ہانڈو گجرا ہے، جتنے ہمارے گاؤں پرانے یہ آتے تھے، تو یہ سب میں سیوریج ڈال دیا گیا۔ یہ اب واسا کے اختیارات میں یہ علاقہ دے دیا گیا ہے، ایک ڈویژن نئی بن گئی واسا کی، اور واسا نے ادھر بہترین کام کیا ہے۔ میری یونین کونسل لکھو ڈیر 174 میں 2.5 ارب روپے کا کام واسا نے کیا، اور 70% کام، تقریباً 30% کام رہ گیا جو انشاءاللہ نیکسٹ منتھ۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب یہ بتائیں کہ ترقیاتی کام بھی ہوئے، نظر بھی آتا ہے وہاں پہ، اور اس میں ظاہر ہے آپ کو فنڈز بھی ملے، اور آپ کی گھر کی منسٹری بھی ہے، اور اسپیکر بھی آپ کے اس حلقے سے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ سرحدی علاقوں میں کچھ شکایات ایسی ہیں جیسے کہ دشمنداریاں اور قتل و غارت، اور سب سے بڑا المیہ وہاں پہ منشیات کی سمگلنگ، اس کو روک پائے آپ یا آپ کی قیادت روک پائی؟ جی یہ دیکھیں، جو منشیات کی یہ سرحدی ایریوں میں شکایت ہے، تو یہ کام فورسز کا ہے، یہ سیاسی قیادت کا کام نہیں۔ سیاسی قیادت جو ہوتی ہے، گورنمنٹ جو ہوتی ہے، گورنمنٹ نے ایک پالیسی دینی ہوتی ہے، اس پہ امپلیمنٹ آگے فورسز نے کرنا ہے۔ تو میرا خیال ہے کافی جب سے وزیر اعلیٰ پنجاب محترمہ مریم نواز شریف پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں، تو میرا خیال ہے پنجاب کے اندر آپ دیکھیں گے کہ اس کا گراف بڑا نیچے ہے جرائم کا، اس میں منشیات بھی، اس میں قتل و غارت بھی، اس میں ڈکیتی، رازنی، یہ سارے معاملات میں آپ اس کے آپ ہم سے بہتر سمجھتے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ کرائم پہ بڑا کام آپ نے کیا ہے، آج بھی آپ کر رہے ہیں، تو اس کی آپ شرح دیکھیں، ایوریج دیکھیں، وہ بڑی کافی حد تک ڈاؤن ہو چکی ہے۔ باقی جو علاقے ہیں ہمارے، آپ کو پتہ ہے یہ دشمنداریاں بھی ہیں علاقوں میں، کرول ہے، وان ڈائے والا ہے، یہ ایسے پرانی دشمنیاں بھی چلی آ رہی ہیں، تو اس میں بھی کافی حد تک لوگوں کی صلح ہو چکی ہیں، کافی امن و امان ہو چکا ہے۔
یہ علاقہ تو بالکل ایک وقت ایسا تھا کہ اس حلقے کو خونی حلقہ کہا جاتا تھا، مگر آج الحمدللہ کرول میں بھی صلح ہو چکی گروپوں کی، بڑا امن و امان ہے، لکھو لہر میں بھی ہماری صلح ہو چکی، امن و امان ہے، اوان ڈائی والا میں کچھ ہیں شکایات، باقی تقریباً پورے حلقے میں اب ایسے معاملات جو ہے کافی حد تک اس میں فرق آ چکا ہے۔ بٹ صاحب بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ صلح ہوئی ہیں، امن بھی ہوا ہے، اور کچھ گھرانوں کے علاوہ کافی لوگوں کی صلحیں بھی ہو گئی ہیں۔ ہم جو فورسز کا جن کا ذکر کر رہے ہیں کہ منشیات کو کنٹرول کرنا انہی اداروں کی ذمہ داری ہے، آپ اس علاقے کے پیدائشی اور آبائی آپ کا وہ علاقہ ہے، سرحدی علاقہ جو بالکل بارڈر کے قریب جاتا ہے۔ ویسے آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ کون کون سے لوگ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں، اور ان کو کیوں نہیں پکڑا جاتا، چاہے فورسز ہی ہوں؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا طاقتور ہے کہ فورسز پکڑ نہیں سکتی، اکثر پکڑتے رہتے ہیں۔ آپ ڈرون بھی گرتے میڈیا ہیں، پہ کوئی اکثر میڈیا ڈرون پہ گر بھی گیا۔ آپ خود بھی کرائم رپورٹر ہیں، آپ میڈیا پہ بھی دیکھتے ہیں اکثر۔ ابھی پچھلے دنوں میں بھی وہ ڈیال گاؤں میں ریڈ ہوا تھا، وہاں سے جی منشیات بھی پکڑی۔ فورسز اپنا کام کرتی رہتی ہیں، یہ نہیں کہ کسی کو وہ پکڑتے نہیں ہیں، پکڑتے رہتے ہیں۔ جو لوگ کریں گے ظاہر وہ پکڑے بھی جائیں گے، اس میں کوئی رکاوٹ ایسی نہیں ہے کہ کوئی فورسز کوئی کسی کو منع کرے کہ بھئی ان علاقوں میں ریڈ نہ کرو۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کھلا ایک چیلنج ہے کہ پنجاب کو منشیات فری کرنا ہے، پنجاب سے جوا فری پنجاب کو کرنا ہے، بلکہ سود خور تک کہ بھئی جو سود پہ لوگوں کو زندگیاں حرام کر دیتے ہیں، سود سے بھی پاک کرنا ہے۔ تو جتنے اقدامات وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیے ہیں آپ دیکھیں تو پھر ایک چیز دیکھیں، آپ 100 سے اگر آپ 10% پہ 20% پہ آ جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وزیر اعلیٰ کے اقدامات کے جو اثرات ہیں وہ نظر آ رہے وہ ہیں۔ نظر آ رہے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، باقی پر بھی سب چھوٹے چھوٹے سے 2-3 سوال کہ جو سرحدی علاقہ ہے آپ نے اس کی ترقیاتی کاموں کے حوالے سے، اور جو شکایات منشیات کے حوالے سے اس کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، لیکن جو سیاست ہے وہاں پہ اس میں ایک تاثر جو ہے وہ بڑا ملتا ہے سرحدی علاقوں میں، کہ اگر کوئی، میں بدماش کا لفظ اس لیے نہیں استعمال کر رہا کہ میں اس کو کسی کو برا کہنا چاہتا ہوں، مطلب تم سمجھ لیں کہ دھڑے بندیاں جن کے ساتھ 8-8 10-10 گن مین ہوں، وہی سیاست میں کامیاب ہوتے ہیں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ کوئی ابھی دیکھیں جب سے شو آف ویپن پہ پابندی ہے تو اب آپ وزٹ کر کے دیکھیں، ایسی کوئی نمائش نہیں اسلحے کی ہوتی، بڑا پرامن سا ماحول ہے۔ تو جہاں تک یہ آپ نے دھڑے بندیوں کی بات کی تو وہ تو سیاست اور دھڑے بندیاں یہ جڑی ہوئی ہیں دونوں چیزیں۔ آپ ووٹ لیں گے کسی پارٹی سے، کسی گروپ سے، کسی برادری سے، تو ظاہر ہے وہ آپ کا دڑا ہوگا، تو آپ کو ان کے مسائل بھی سننے ہیں، ان کی حمایت بھی کرنی ہے، مگر یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ جس کے ساتھ کلاشن کوپیں ہوں گی، جس کے ساتھ رائفلیں ہوں گی وہی سیاست کرے گا۔ میں بالکل رائفلوں کے بغیر پھرتا ہوں۔ جب دشمنی تھی تب تھی تب تو سیکیورٹی رکھنی ضروری تھی نا، اپنے جان و مال کی حفاظت کے لیے۔ اب ہماری صلح ہے تو ہمارا یہ کوئی شوق نہیں کہ ہم رائفلیں لے کے پھریں گے تو سیاست ہوگی، ہم ایسے ہی پھرتے ہیں، اور لوگوں کے ہر کوئی بھی ترقیاتی کام ہو، کوئی پروجیکٹ ہو، میں خود جاتا ہوں، چیک کرتا ہوں، لوگوں کی خوشی غمی میں ہم شامل نظر آتے ہیں، آپ ہوتے بڑے ایکٹیو ہیں آپ وہاں پہ تو اپنے علاقے یہ تاثر بالکل غلط ہے کہ رائفلیں ہوں تو ووٹ ملتے ہیں۔ میں۔ بٹ صاحب ایک صلح جو ہو جانی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی، کہ آپ کے علاقے میں وہ بھی ایم پی ہیں نون لیگ کے، ملک حبیب اوان صاحب، اور ان کے کزن ہیں ملک بودا، ان کا جو مشہور نام تو یہی ہے، تو ملک مرتضیٰ وہ بھی آپ کے علاقے کا دھڑے کا، ان کی صلح کیوں نہیں ہو سکی؟ کوئی کوشش کی گئی وہاں کے، مطلب جیسے سہیل شوکت بٹ صاحب ہیں یا آپ ہیں، انہوں نے؟ دیکھیں وہ صلح ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے علاقے میں، مگر وہ ان کا آپس میں بڑی قریبی رشتہ داری ہیں۔ ماموں بھانجے شاید؟ ماموں بھانجا، بودا جو ہے وہ ماموں ہے، مرتضیٰ بھانجا ہے، حبیب اوان ان کا کزن ہے، تو یہ ان کی رشتہ داریاں برادری ہے، اس لیے اس میں دوسرا بندہ کو انٹرفیئر نہیں کر سکتا۔
کیونکہ جب تک برادری نہ کوشش کرے، دیکھیں ہمارے جو معاملات تھے آپ نے بھی دیکھا، اس میں کوئی پرے پنچایتیں کوئی نہیں، جب ہم نے خود یہ محسوس کیا کہ اس کو ختم کرنا چاہیے تو ہم نے آپس میں بات کی اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی، تب پتہ چلا جب ہمارا کٹ ہو گیا تھا۔ بالکل ایسے ہی ہوا. اور تو میں سمجھتا ہوں کہ جی اگر کوئی مخلص لوگ مخلص دوست ہوں، مخلص رشتہ دار ہوں، تو جب بندہ نیت کر لے تو کوئی ایسی بات نہیں کہ بندے کو کامیابی نہ ملے، اور نیک کام ہے، نیک مقصد ہے صلح کروانا، تو اگر اس میں شامل ہو جائیں ان کے عزیز و قرب، ان کے اچھے مخلص دوست، تو یہ صلح ہونی چاہیے، میں بھی کہوں گا، تاکہ علاقے میں مزید جو ہے نا وہ امن و امان کا. ٹھیک ہے بٹ صاحب، حتمی طور پہ ایک آخری سوال. آپ چونکہ وہاں کے رہائشی بھی ہیں اور آپ کے بھائیوں کا جو بابر بٹ صاحب تھے بڑا ان کا بھی وہاں پہ نام تھا علاقے میں، تو لیکن آپ کے حوالے سے لوگ وہاں پہ بڑا خوشی کا اظہار کرتے ہیں، ملنسار، کسی کی خوشی ہے کسی کی غمی ہے تو آپ سب سے پہلے وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، جو ایک سیاسی ورکر کا کام ہوتا ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو بھی سیاست میں کوئی اب الیکشن لڑ لینا چاہیے؟ اگر آپ بات کرتے ہیں کہ آپ کے وہ چھوٹے بھائی ہیں سہیل شوکت بٹ اور اس سے چھوٹے ہیں کیسر بٹ صاحب، تو آپ تو بڑے ہیں، تو پھر آپ کو بھی تو الیکشن کا ایک دفعہ ٹرائی کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، کوئی وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظوری ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کو منظور تھا میرا چیئرمین بننا، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے بنا دیا، اور وہ عزت دی کہ پورے لاہور میں میں ایک بندہ جو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ سے جیتا، 274 یونین کونسل تھی. تو اگر آنے والے وقت میں دیکھیں یہ ہر الیکشن سے پہلے ایک بار نئی حلقہ بندیاں آتی ہیں، حلقے چینج ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ایسا وقت آیا، اللہ کو منظور ہوا، حلقہ بندیاں تبدیل ہوتی ہیں، حلقے بڑھنے بھی ہیں، چھوٹے ہوں گے، آبادی کے لحاظ پہ تقسیم ہوں گے، اس میں اضافہ بھی ہوگا حلقوں میں، اگر کوئی اس طرح کا بن جاتا ہے تو انشاءاللہ ہم صوبائی کے امیدوار بالکل وہاں سے ٹھیک ہے بٹ صاحب، معذرت کے ساتھ آپ کے جواب میں مجھے ایسے ہی آخری حتمی آخری سوال ہے کہ وہاں پہ ایک اور سیاسی شخصیت بڑی اہم ہے جی جو جی خاص کر پنجاب حکومت کے بہت قریب ہو چکی ہے، جی شیخ رحیل اصغر صاحب. جی وہ جی ان کا حلقہ ہر دفعہ ہی چینج ہو جاتا ہے، پہلے تو جی وہ حلقے بدلے، پھر اب اس دفعہ خود ان کا حلقہ جو ہے وہ چینج ہو جی گیا. جی جو موجودہ صورتحال ہے یا موجودہ ان کی جو پوزیشن ہے، جی اب تو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سرحدی علاقے کی ٹکٹیں بھی وہ تقسیم کریں یا جی وہ جی فیصلہ کریں یا ان کی جی جو ہے وہ رائے لی جائے کہ فلاں ٹکٹ فلاں شخص کو دی جائے گی. جی جی ان کو کیسا سیاستدان آپ سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیں وہ پرانے سیاستدان ہیں، کئی بار وہ اسمبلیوں میں جا چکے ہیں. میں یہ تو بالکل نہیں کہوں گا کہ وہ اچھے سیاستدان ہیں، خدمت انہوں نے کی علاقے میں، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہوئے، MNA 2 بار رہے، MP رہے، ان کا بھائی بھی ایک MP رہا شکیل اصغر، تو ان کے والد صاحب بھی MP رہے. ان کی ایک لمبی ایک داستان ہے، انہوں نے بھی سیاست بھی کی، بڑی ان کے گھر کی قربانیاں بھی ہیں. تو باقی رہی بات جو ٹکٹوں کی تقسیم کی، تو وہ دیکھیں 2018 میں پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت نے فیصلہ کیا، انہیں N128 تھا اس وقت، ابھی جو N120 ہے ہمارا، ہاں جی، تو وہ سرحدی علاقے میں ان کو ٹکٹ دیا، کامیاب بھی ہوئے. کامیاب بھی ہوئے. پاکستان مسلم لیگ نون کو قیادت کو لوگوں نے ووٹ دیے، تو اس کے بعد ابھی 24 میں انہوں نے حلقہ اپنا چینج کر لیا کہ میں ادھر سے نہیں لڑوں گا، دوسرے حلقے میں چلے گئے. تو اب بھی میرا خیال ہے کہ ٹکٹوں کا جو فیصلہ ہے نا، وہ کسی کی کوئی رشتہ داری بن جانے سے یا قریب ہونے سے نہیں میرا فیصلے ہوتے. ٹکٹوں کا فیصلہ میرٹ پر ہمیشہ ہوتا ہے، اور وہ پاکستان مسلم لیگ کی قیادت نہیں کرتا. بہت شکریہ اسرار بٹ صاحب تھے جی ہمارے ساتھ. ان سے وہ سوالات کیے جو سرحدی علاقوں کی سیاست ہے، سرحدی علاقوں کی جنہوں نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ چودراہٹ یا بدماشی کو آپ کوئی ایسا نام نہ دیں، یہ برے لفظ ہیں، لیکن یقیناً
सियासी तौर पे एक धड़ेबंदियाँ उस इलाके में जो है सरहदी इलाकों में होती हैं, उनका ये अहम हिस्सा भी है। आपको कैसा लगा इनके साथ सवालों जवाब का सिलसिला? अगर आपको पसंद आया तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में इसका इजहार ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह इसी तरह के प्रोग्रामों के साथ हम आपको आगे भी दिखाई देते रहेंगे। ये था ब्लंट लाइव न्यूज़।